ग्लोबल समद फ्लोटिला इस वक्त गजा के साहिलों के करीब पहुंच चुकी है और इसमें शामिल बहुत सी कश्तियों को इजरायली फोर्सेस ने अपने हसार में ले लिया है और बहुत से एक्टिविस्ट को गिरफ्तार भी कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इस फ्लोटिला के हवाले से नई डिटेल्स, जिसमें पाकिस्तान के एक एक्स सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब भी शामिल हैं और इसके अलावा हम देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप की नई सिक्योरिटी डील कतर के साथ, जिस पर खुद अमेरिकन परेशान हो गए हैं कि एक नेटो स्टाइल एग्रीमेंट इन्होंने कतर के सामने रख दिया है और कतर के साथ एक बहुत बड़ी डिफेंस डील कर ली है। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों डेवलपमेंट्स को कवर करेंगे और देखेंगे अमेरिका और कतर के दरमियान ये नई डिफेंस डील और इसकी डिटेल्स। आइए जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के साथ ये जो नई डिफेंस डील साइन की है, इसको वेस्टर्न मीडिया एक्स्ट्रॉर्डिनरी करार दे रहा है कि इस तरह का प्रेसिडेंट नहीं देखा गया कि अमेरिका ने एक अरब नेशन के साथ इतनी बड़ी डिफेंस डील कर ली हो, जिसमें अमेरिका के मुताबिक वो मिलिट्री एक्शन भी ले सकते हैं अगर कतर की सिक्योरिटी को खतरा होगा। यानी अमेरिकन फोर्सेस जो कतर में मौजूद है वो वहां पर फिजिकली एक्शन ले सकती हैं उस मुल्क के खिलाफ जो कतर पर हमला करेगा। पिछले दिनों हमने ये भी देखा है कि ट्रंप ने नेतन्याहू से माफ़ी मंगवाई है व्हाइट हाउस के अंदर टेलीफोन कॉल करवा के कतर के अमीर से, और नेतन्याहू ने अपोलोजाइज किया कतर से, जिसमें कतर का एक शहरी भी मारा गया था। और पिछले दिनों हमने ये भी देखा था कि मार्को रूबियो ने जब इजराइल और कतर का विजिट किया था उसमें इन्होंने इस डिफेंस डील के बारे में हिंट दी थी कि एक बहुत बड़ी हम नई डील करने जा रहे हैं कतर के साथ। ऑलरेडी इनके डिफेंस एग्रीमेंट तो मौजूद हैं और इसी के तहत अमेरिका की एक बहुत बड़ी बेस वहाँ पे मौजूद है, अल उदैद एयर बेस, जिसमें तकरीबन 13,000 अमेरिकन सोल्जर्स मौजूद हैं, अमेरिकन फाइटर जेट्स हैं और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। और हमने देखा था कि ये सारे सिस्टम्स इजरायली हमले के वक्त खामोश हो गए थे। इनकी चाबियां जो अमेरिकन के कंट्रोल में थीं, उन्होंने इन सिस्टम्स को ऑफ कर दिया था। और सेंटकॉम की ये जो बेस है कतर में, ये एक फॉरवर्ड बेस के तौर पर काम करती है मिडल ईस्ट में, और इसके अलावा पर्शियन गल्फ में ये ईरान पर भी नज़र रखती है। बहुत इंपॉर्टेंट अमेरिकन बेसिस हैं इन सारे जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर, और ये एक पुराना पैक्ट है अमेरिका और इन गल्फ स्टेट्स के दरमियान ऑयल और सिक्योरिटी का, कि हम पूरी दुनिया को ऑयल की सप्लाईज जारी रखेंगे, ऑयल एंड गैस की, और इसके बदले में हमें सिक्योरिटी मिलेगी। अभी रिसेंटली जब अरब ममालिक ने देखा है कि कतर पर हमला हुआ है और अमेरिका ने कुछ नहीं किया, उसके बाद हमने और भी डेवलपमेंट्स देखी, जिसका एक शाखसाना ये निकला कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की डिफेंस डील हुई। ट्रंप ने कतर के साथ ये जो डील साइन की है एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए की है, जिसमें सेनेट को बाईपास किया गया है। यूजुअली इस तरह के एग्रीमेंट्स जो डिफेंस रिलेटेड होते हैं वो अमेरिका की सेनेट से होके गुजरते हैं, लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एग्जेक्टिव पावर्स का इस्तेमाल किया है और कतर के साथ दोस्ती को बहुत स्पेशल करार दिया है। और इसकी एक और बहुत बड़ी रीज़न है, कतर ने पिछले दिनों जो प्लेज किया था कि हम 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेंगे, और बोइंग के साथ इनकी एक बहुत बड़ी डील साइन हुई थी। तो यहाँ पर ट्रंप का ऑर्डर डिक्लेयर करता है कि यूनाइटेड स्टेट्स विल रिगार्ड एनी अटैक ऑन कतर्स टेरिटरी, सॉवरेंटी और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ थ्रेट टू द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इटसेल्फ। यानी कतर की टेरिटरी, सॉवरेंटी या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई भी खतरा लाहिक होगा तो अमेरिका उसको अपने लिए एक खतरा समझेगा। तकरीबन वही लैंग्वेज जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के पैक्ट में थी, यानी एक फरीक पर हमला दूसरे फरीक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। और इसके लिए अमेरिका ने कहा है कि हमें मिलिट्री एक्शन भी लेना पड़े तो हम लेंगे, और वक्त आने पर अमेरिका कतर की सिक्योरिटी के लिए तमाम लॉफुल और अप्रोप्रिएट मेजर्स ले सकता है, जिसमें डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री मेजर्स शामिल हैं, टू डिफेंड द इंटरेस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड द स्टेट ऑफ कतर, टू रिस्टोर पीस एंड स्टेबिलिटी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस एग्रीमेंट की जो लैंग्वेज है वो नेटो का जो मुआहदा है उससे बहुत सिमिलर है। नेटो का आर्टिकल 5 क्या कहता है कि एक मेंबर स्टेट पर हमला, सारे नेटो पर हमला तस्वुर किया जाएगा और सारे उसकी मदद के लिए आ जाएंगे। अमेरिका के ऑलरेडी इन जीसीसी स्टेट्स के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, और अभी 3 साल पहले बाइडन ने कतर को एक मेजर नॉन नेटो एलाय डिक्लेयर किया था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसमें जो मिलिट्री एक्शन का मेंशन किया गया है कि ज़रूरत पड़ने पर मिलिट्री एक्शन भी लिया जाएगा, इसको थोड़ा सा वेग रखा गया है, क्योंकि ऑलरेडी इनके जितने भी अरब ममालिक के साथ एग्रीमेंट्स हैं उसमें ये बात कैटेगोरिकली नहीं है। उसमें एक टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग तो होती है कि जैसे कि एक क्लियर कट बात है कि आपके ट्रूप्स हमारे मुल्क में मौजूद हैं तो आप हमारी हिफाजत तो करोगे ही,
اور اس طرح کا موقع پہلے کبھی آیا نہیں کہ اسرائیل جیسا ملک جو کہ آلریڈی یو ایس کا بہت گہرا دوست ہے اس نے ان جی سی سی اسٹیٹس پر حملہ کیا ہو. تو اس لیے یہ ساری چیز اس پورے مسئلے کو تھوڑا سا ایمبیگوس بنا دیتی ہے اور امریکہ نے کئی جگہوں پر اسٹریٹجک ایمبیگوٹی کو قائم رکھا ہوا ہے اور اس کے تحت ہی وہ اپنی پالیسی کو لے کر چلتے ہیں. اس کی ایک ایگزامپل تائیوان ہے اور مڈل ایسٹ میں ان کے عرب ممالک اور اسرائیل سے ریلیشنز، یہاں بھی کئی جگہوں پر ایمبیگوٹیز ہیں. اور اس طرح کی چیز امریکہ نے کسی بھی عرب اسٹیٹ کے لیے پہلی بار انٹروڈیوس کروائی ہے کہ ہم آپ کا ہر طرح سے دفاع کریں گے. یعنی اوور آل تھنکنگ تو آلریڈی موجود ہے ان عرب ممالک کی امریکہ کے ساتھ، لیکن اسپیسیفکلی مینشن کرنا یہ پہلی بار ہوا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل پر کافی غصے کا اظہار کیا تھا کہ آپ نے کیوں قطر پر سٹرائکس کی ہیں اور اس لیے انہوں نے معافی بھی منگوائی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کلیئرلی ایک پیج پر نہیں ہیں بہت سی چیزوں پر، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو متعدد بار لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے نیتن یاہو نے، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ بھی ریٹیلیٹری میئرز لیتے ہیں ان کے خلاف اور جو ان کی پالیسی ہے اس کو پرسو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ ایگریمنٹ بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک میسج دیا ہے اسرائیل کو کہ اب کر کے دکھاؤ حملہ قطر کے اوپر. اسرائیل کو قطر پر سب سے زیادہ غصہ کیوں ہے؟ باقی عرب ممالک بھی ہیں، یو اے ای ہے، سعودی عرب ہے، لیکن سب سے زیادہ غصہ ان کو قطر پر ہے. اس کی ایک بہت بڑی ریزن ہے الجزیرہ کا نیٹ ورک، میڈیا نیٹ ورک، جو کہ اسرائیلی ایکشنز کو کھول کر کور کرتا ہے اور ایکسپوز کرتا ہے اور غزہ میں بڑی اگریسو رپورٹنگ کرتا ہے، جس کا اسرائیل کو بہت زیادہ غصہ ہے. اور اس نے متعدد بار ان کے میڈیا پرسنلز اور ان کے آفیسز کو اڑایا ہوا ہے غزہ کے اندر. اس کے علاوہ قطر کی کچھ اور بھی جرائم ہیں جو کہ ان کو نہیں پسند، اور اس کے ساتھ ہی بہت سے عرب ممالک بھی ہیں جن کو قطر کے وہ ایمبیشنز اچھے نہیں لگتے. وہ ہم نے اس ویڈیو میں ایکسپلین کیے تھے ڈیٹیل میں، جیسا کہ قطر ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کو پرسو کرنے کی کوشش کرتا ہے. قطر کا رائز ایز اے گلوبل میڈیٹر بڑے بڑے ایونٹس میں، بڑے بڑے مسئلوں میں آ جاتا ہے کہ میں حل کر آتا ہوں یہ مسئلہ، جیسا کہ طالبان کے ساتھ ان کی ڈیل کروائی امریکنز کی، اور حماس اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات. اس کے علاوہ قطر اپنی اسٹریٹجک اٹانومی کو انجوائے کرتے ہوئے اکنامک بینیفٹس بھی حاصل کرتا ہے. ایل این جی کا ایک بہت بڑا ایکسپورٹر ہے پوری دنیا میں، یورپینز کو گیس بیچتا ہے، فورن پالیسی بڑی زبردست طریقے سے آگے لے کر چلتا ہے، میڈیا ان کا بڑا انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ کرتا ہے. اور پھر قطر نے ویسٹرن دنیا میں کئی جگہوں پر کی انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں، ایئر لائنز، فٹ بال کلبز اور انفراسٹرکچر، یہاں پر قطر کی انویسٹمنٹس ہیں. اور سب سے بڑا غصہ اسرائیل کو یہ ہے کہ یہ مسلم بردرہڈ کو کیوں سپورٹ کرتا ہے. مسلم بردرہڈ کو سعودی عرب اور یو اے ای نے تو بین کیا ہوا ہے، لیکن قطر اور ترکی نے بین نہیں کیا ہوا. مسلم بردرہڈ پر اکثر یہ الزام لگتا ہے کہ القاعدہ یا حماس جیسی تنظیمیں جو ہیں ان کو آئیڈیولوجیکل پاور پرووائڈ کرتی ہے یہ اپنے ٹیکسٹ کے ذریعے، اپنی فلسفی کے ذریعے. اور جس طرح یہ حماس اور دوسرے ریزسٹنس گروپس کو ہوسٹ کرتے ہیں اپنے ملک میں، اس کا بڑا غصہ ہے اسرائیل کو. تو یہ غصہ اسرائیل نے ایک نہ ایک دن نکالنا ہی تھا. اگر آپ ان کے اینالسٹ کو دیکھیں، ان کی چیزیں پڑھیں اسرائیلی اینالسٹ کی، تو یہ بار بار کہتے ہیں کہ قطر بڑا ڈوئل رول پلے کر رہا ہے. مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے بھی بنا کے رکھنا چاہتے ہو اور ان ملیٹنٹ گروپس کے ساتھ بھی، اور وہ گروپس جو کہ شدت پسند سوچ کے حامل ہیں اسرائیل کے مطابق، آپ ان کو کیوں سپورٹ کرتے ہو، ان کو کیوں پناہ دیتے ہو، ان کو 5 اسٹار ہوٹلز میں کیوں ٹھہراتے ہو. یہ غصہ ہے اسرائیل کو. ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کریں تو قطر کے ساتھ وہ اپنے تعلقات کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور اس ڈیل میں جو لینگویج ہے وہ یہ کہتی ہے کہ قطر اینڈ امریکہ آر باؤنڈ ٹوگیدر بائی کلوز کوآپریشن، شیئرڈ انٹرسٹ اینڈ دا کلوز ریلیشن شپ بٹوین آر آرمڈ فورسز. ڈونلڈ ٹرمپ یہ قطر اور عرب ممالک کی طرف سے جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے ان کی ٹاپ کمپنیز میں، اس کو کھونا بھی نہیں چاہتے. ایک طرف اسرائیلی لابی ہے اور دوسری طرف گلف کا انفلوئنس ہے جو پیسے سے ڈرائیو ہوتا ہے، آئل سے ڈرائیو ہوتا ہے، تو اس کو بھی وہ مس نہیں کرنا چاہتے. اور امریکہ کے مطابق قطر ہمیشہ پیس اور سٹیبلٹی کے لیے ہمارا بڑا اہم پارٹنر رہا ہے، اور واشنگٹن کی ہمیشہ مدد کی ہے انہوں نے کانفلکٹس حل کرانے میں، جیسا کہ افغان پیس پروسیس اس کی ایک ایگزامپل ہے. اور امریکہ کی اس وقت یہی کوشش ہے کہ قطر کے ساتھ اپنے تعلقات کو بچایا جائے اور جتنے بھی ڈینٹ کریٹ ہوئے ہیں اسرائیلی اٹیک کے بعد اس کو کور کیا جائے. اسرائیل کی بات کریں تو آج کل ہم اپنی کئی ویڈیوز میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان پر ڈپلومیٹک پریشر بڑھتا جا رہا ہے پوری دنیا کی جانب سے. جس طرح دنیا فلسطین کو تسلیم کر رہی ہے اور امریکہ بھی ان سے ناخوش نظر آ رہا ہے، اور یہ جو پیس پلان انہوں نے شیئر کیا ہے اس میں بھی بہت سے اختلافات سامنے آ رہے ہیں. عرب ممالک نے تحفظات کا اظہار کیا ہے، پاکستان نے تحفظات کا اظہار کیا ہے. ایک اور بہت بڑا پریشر اسرائیل پر اب پڑ رہا ہے، یہ گلوبل سمت فلوٹیلا جو کہ غزہ کی جانب رواں دوا تھی، اب وہ غزہ کے بہت قریب
پہنچ چکی ہے اور لیٹسٹ اطلاعات کے مطابق یہ 30-40 ناٹیکل مائلز دوری پر ہیں، اور ان میں سے یہ تقریباً 50 شپس ہیں جن میں پوری دنیا سے 500 کے قریب ایکٹیوسٹ سوار ہیں، اور اس میں شامل بہت سی کشتیوں کو اسرائیلی فورسز نے اپنے حصار میں لے لیا ہے اور بہت سے ایکٹیوسٹ کو گرفتار بھی کر لیا ہے، اور زیادہ تر کا تعلق اس میں یورپ سے ہے، ساؤتھ امریکہ کے لوگ ہیں، پاکستان کے سینیٹر مشتاق احمد صاحب بھی ہیں۔ اب اسرائیل نے اس حوالے سے کافی شپس کو اپنے قبضے میں لیا ہے۔ اسرائیل آلریڈی ان کو ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا جب سے یہ اسپین سے چلی تھیں، تیونس کے مقام پر ان پر ڈرون اٹیکس کیے گئے، جب یہ اٹلی اور گریس کے پانیوں کے قریب پہنچی تب بھی ان کو ڈرایا دھمکایا گیا۔ اب یہ غزہ کے کافی قریب ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے کہ بیبی فوڈ کو لے کر جانا اور باقی جو غذائی قلت ہے اس کو پورا کرنا۔ تو اس میں سے اسرائیل نے بہت سی کشتیوں کو قبضے میں لے لی ہے اور سینیٹر مشتاق احمد صاحب اس وقت تک گرفتار ہیں۔ گریٹا تھنبرگ کو بھی انہوں نے پانی شانی پلایا ہے، اور ان کی جو ٹیکٹکس تھی وہ کافی انٹیمیڈیٹنگ تھیں۔ یہ پانی کا استعمال کر رہے تھے، واٹر کینن سمندر کے اندر، جس سے بہت سی کشتیاں ویسی میل فنکشن ہو چکی تھیں، اور انہوں نے کافی زیادہ ڈرانے کی کوشش کی ان لوگوں کو، لیکن بہت سی کشتیاں ابھی بھی غزہ کی جانب رواں دواں ہیں۔ میڈیٹرینین سی کے اس پارٹ کے اندر اسرائیلی نیول ویسلز فلی ایکٹیویٹڈ ہیں، اور اسرائیل ان کو بار بار پیغام دے رہا ہے کہ ہم آپ کو روکنے کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کو لیگل کانسیکوینسز کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جب سے حماس کی پوزیشن مستحکم ہوئی ہے غزہ کے اندر 2006 کے بعد، تب سے اسرائیل نے غزہ کا بلاکیڈ جاری رکھا ہوا ہے۔ غزہ کو تینوں سائڈ سے اسرائیل کنٹرول کرتا ہے، وہاں پر انہوں نے اپنی سیکیورٹی چیک پوسٹ بنائی ہوئی ہیں اور کسی کو باہر نکلنے نہیں دیتا۔ غزہ کے لوگوں کے پاس ایک رستہ رفح والا ہے جو کہ مصر کو جاتا ہے، اور دوسرا سمندر ہے۔ سمندر میں بھی اسرائیلی ویسلز ہیں، امریکن بحری بیڑے ہیں۔ تو 2007 کے بعد جب سے بلاکیڈ میں سختی آئی ہے، بہت سے دنیا کے ایکٹیوسٹ انہی فلوٹیلاز کے ذریعے غزہ کے لوگوں تک فوڈ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ 2010 میں اسرائیل نے 11 لوگوں کو مار دیا تھا۔ فریڈم فلوٹیلا، جس میں زیادہ تر ترکی کے ورکرز شامل تھے، اور اس وقت ترکی نے کافی زیادہ احتجاج کیا تھا اور اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز کا خاتمہ کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ اسرائیل اس فلوٹیلا کے اندر موجود لوگوں کی کمیونیکیشن کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے۔ سمندر کے اندر انہوں نے جیمرز لگائے ہوئے ہیں جو کہ ان کے موبائل فون کے کنیکشن اور دوسری جو کمیونیکیشن ہے اس کو خراب کر رہے ہیں، اور اسرائیل ان لوگوں کو 2 چوائسز دے رہا ہے کہ یا تو آپ کو لیگل کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑے گا، یا پھر ہم آپ کو فوری ڈیپورٹ کر دیں گے اور آپ کو جہاز میں بٹھا کر واپس بھیج دیا جائے گا۔ لیکن یہ بھی بہت بڑی بات ہے، ان لوگوں کی بڑی بہادری ہے جس طرح یہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور اسرائیل کا پاسٹ ریکارڈ دیکھتے ہوئے انہوں نے اتنے ڈیرنگ مشن کا پارٹ بننے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسرائیل اس کو حماس کا سمت فلوٹیلا قرار دے رہا ہے، جبکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ اس میں کئی یورپین ممالک کے لیڈرز شامل ہیں، پولیٹیشینز شامل ہیں، لا میکرز شامل ہیں، اور جب سے اسرائیل نے ان کشتیوں کو اپنے قبضے میں لینا شروع کیا ہے، ویسٹرن کیپٹلز میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ احتجاج ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ استنبول میں ایک بہت بڑا پروٹیسٹ نکلا ہے، روم کی گلیاں بھر گئی ہیں احتجاج سے، اور ویسٹرن ورلڈ کی بات کریں تو وہ اس پر بڑی نظر رکھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے دوست ہیں اس میں، ان کے لا میکرز ہیں، ان کے پرومیننٹ لوگ اس میں شریک ہیں، ایکٹیوسٹ، تو وہ اس کو بڑا نظر رکھ رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں اس حوالے سے کوئی زیادہ بات چیت نہیں ہو رہی۔ یہی سینیٹر مشتاق احمد صاحب تھوڑے ماہ پہلے اسلام آباد میں جب احتجاج کر رہے تھے تو ان کو ایک پولیس آفیسر نے کہا تھا کہ تم غزہ جا کے احتجاج کرو، تو اس پولیس آفیسر کی تصویر بڑی وائرل ہو رہی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وہ تو پہنچ گئے ہیں غزہ۔ کچھ اسرائیلی پٹھو اس کو پی آر سٹنٹ قرار دے رہے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن میرے حساب سے اس کی ایک بہت بڑی پاور ہے سمبولیکلی یہ ایک بہت بڑی چپیڑ ہے اسرائیل کے منہ پر کہ دیکھو ہم ایک بلاکیڈ کو ختم کرنے جا رہے ہیں کہ جو اسرائیل نے کریٹ کی ہوئی ہے، جو بچوں کو اور عورتوں کو اور لوگوں کو وہ کھانا نہیں دیتے، اس بلاکیڈ کو ہم توڑنے جا رہے ہیں۔ اس سے اسرائیل ایک تو پوری دنیا میں پھر بدنام ہوتا ہے، بار بار بدنام ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سے مزید اینٹی اسرائیل آپٹکس جنریٹ ہوتے ہیں، اور اس سے غزہ کا جو میسیج ہے وہ مزید ایمپلیفائی ہوتا ہے، اور غزہ کی جو سفرنگ ہے وہ پوری دنیا کو نظر آتی ہے۔ اور نو ڈاؤٹ اس میں ان سب ایکٹیوسٹ کی ہمت ہے جس طرح وہ یہ ڈیرنگ مشن کرتے ہیں، اور سمندروں میں اتنے دن رہنا، یہ تقریباً 1.5 ماہ سے نکلی ہوئی ہے یہ پوری فلوٹیلا جس میں یہ 50 سے زائد کشتیاں شامل ہیں۔ بڑے مشکل حالات میں یہ غزہ کے قریب پہنچی ہیں، لمبا سفر طے کر کے۔
لیکن اس دفعہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ یورپین ممالک کی جانب سے ان کو سپورٹ پرووائڈ کی گئی ہے، لاجسٹیکل سپورٹ دی گئی ہے۔ اس میں اسپین سے 30 ایکٹیوسٹ شامل ہیں، اٹلی سے 21، ترکی سے 12، ملیشیا سے اس میں ایکٹیوسٹ ہیں اور امریکہ سے 24 ایکٹیوسٹ ہیں، جس میں سے کچھ ملٹری ویٹرنز بھی شامل ہیں۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل نیریٹو کی گیم کتنی بری طرح سے ہار گیا کہ خود گورے اب اسرائیل کے خلاف نکل پڑے ہیں اور اسرائیل کی بلاکیڈ کو چیلنج کر رہے ہیں وہ۔ اور اسرائیل کے ان لیٹسٹ ایکشنز کو پاکستان، ملیشیا اور ترکی نے سخت الفاظ میں کنڈیم کیا ہے، کولمبیا نے کنڈیم کیا ہے، برازیل نے کنڈیم کیا ہے اور دوسرے یورپین لیڈرز نے۔ اور اس بار چونکہ اسرائیل نیریٹو کی گیم بری طرح سے ہار چکا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح فرانس اور UK نے بھی اسرائیلی ایکشنز کو کنڈیم کیا ہے اور فلسطین کو ریکگنائز کیا ہے۔ اور اس فلوٹیلا کے حوالے سے برٹش گورنمنٹ نے کنسرنز کا اظہار کیا ہے جو پہلے ریئر ہی ہم نے دیکھا ہے۔ اسرائیل نے ہر ممکن کوشش کی کہ ان کشتیوں میں سوار لوگ ڈر جائیں، بہت پہلے سے ہی ان پر چھوٹے موٹے حملے کر رہے تھے یہ، اور برٹش حکومت نے تو یہ بھی سجیسٹ کیا ہے کہ جتنی ایڈ یہ لے کر آ رہے ہیں غزہ میں گراؤنڈ پر موجود جو آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، یہ ایڈ ان کے حوالے کر دینی چاہیے اور اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اسرائیل اس وقت یہی کوشش کر رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کشتیوں کو نقصان پہنچایا جائے اور جو اس میں سامان ہے وہ خراب ہو جائے اور یہ لوگ ڈر کے کبھی واپس نہ آئیں۔ میری سمجھ سے باہر ہے اسرائیل کا یہ جو امیج اس وقت پوری دنیا میں بن چکا ہے، ایک زہریلا امیج بن چکا ہے، ایک ظالمانہ امیج بن چکا ہے، ایک اوپریسر کا امیج بن چکا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں اسرائیل تیزی سے آئسولیٹ ہو رہا ہے اور صرف امریکہ بہادر اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہیں نہ کہیں تو ریزسٹنس دکھا رہے ہیں، لیکن بڑا ہی اسٹرانگ ان کا انفلوئنس ہے اسرائیل کا، جو کہ وہ کچھ کر نہیں پا رہے ابھی تک۔ یعنی ہمیں کئی جگہوں پر نظر آتا ہے ٹرمپ کی ریزسٹنس جو انہوں نے ابھی قطر کے ساتھ ڈیل کی ہے، یا جس طرح معافی منگوائی ہے، یا بعض اوقات ان کے ایکشنز پر تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن پھر ہم دیکھیں ملیٹریلی اور ڈپلومیٹکلی امریکہ کی سپورٹ بھی جاری رہتی ہے، UN میں ان کی سپورٹ اسرائیل کو فل فلیج ہوتی ہے، فلسطین کی ریکگنیشن میں امریکہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور سینٹ کام جو بیٹھی ہے مڈل ایسٹ میں وہ بھی اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہے ہر طرح سے۔ تو وہ جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی سپورٹ اسرائیل کے لیے ہمیشہ موجود رہتی ہے، اور امریکہ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اسرائیل کے پیچھے لگ کر یہ اپنی پوری کریڈیبلٹی کو شیٹر کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں دیکھیں تو ایک ہی دوست ان کا نظر آتا ہے اور وہ ہے امریکہ بہادر، جو کہ اسرائیل کے پیچھے لگ کر اپنی کریڈیبلٹی کو بھی متاثر کر رہا ہے، اور اسرائیل خود ان کو ہیوملیٹ کرنے میں زیادہ سوچتا نہیں ہے۔ جس طرح انہوں نے ایران پیس ٹاکس کے بیچ میں سٹرائکس کی، قطر میں پیس ٹاکس کے بیچ میں انہوں نے سٹرائکس کر دی، تو امریکہ کو اب سوچنا ہوگا کہ کتنا انہوں نے ساتھ دینا ہے اور اس کے پیچھے لگ کر اپنے آپ کو مزید کتنا گندا کرنا ہے اور آئسولیٹ کرنا ہے۔ بہت سے ایکسپرٹس کے مطابق امریکہ ان کی اندھی سپورٹ میں آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے۔ پوری دنیا ایک طرف ہے اور امریکہ اور اسرائیل ایک طرف ہے۔ امریکہ بہت بڑا دعوے دار بنتا ہے ڈیموکریسی کا اور ہیومن رائٹس کا چیمپئن بنتا ہے، کم از کم ہیومینیٹیرین بیسس پر ان کو غزہ کو سپورٹ کرنا چاہیے اور وہاں پر اسرائیل کی مخالفت کرنی چاہیے۔ لیکن ایسی کوئی گیم ہے کہ امریکہ میں بہت سے گروپس اسرائیل کے خلاف نہیں بول پاتے، لیکن آج کل ہم ایک امریکن جرنلسٹ کو دیکھ رہے ہیں، ٹکر کارلسن کو، جو کہ کافی حد تک اسرائیل کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ آپ ٹویٹر پر جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ جو باتیں ہم بچپن میں سنا کرتے تھے آج کل وہ ایک امریکن کہہ رہا ہے، اور سارے یہ باتیں تو جانتے ہیں لیکن ڈر کے مارے وہ بولتے نہیں تھے۔ ٹکر کارلسن نے پہلے اپنی جاب چھوڑی اور اب وہ ڈیجیٹل میڈیا پر یا یوٹیوب وغیرہ پر لگے ہوئے ہیں، آپ ذرا انہیں سنیں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ ایسا نہیں کہ وہ کوئی نئی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ بہت ریئر ہوا ہے کہ امریکہ کے اندر سے ایک پرومیننٹ جرنلسٹ یہ باتیں کر رہا ہے، اور وہ APEC کا بھی ذکر کر رہا ہے، جو کہ ایک اسرائیلی لابنگ گروپ ہے جو ہر جگہ پر فنڈنگ کرتا ہے امریکہ میں اپنی سپورٹ کے لیے۔ تو اب امریکہ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اپنے سارے پارٹنرز کو ناراض ہی کرتے رہنا ہے اسرائیل کے پیچھے، یا اپنی کوئی انڈیپینڈنٹ پالیسی بھی لے کر چلنی ہے۔ یورپ سے یہ اختلاف کرتے ہیں اسرائیل کے معاملے پر، مڈل ایسٹ میں جو ان کے عرب دوست ہیں ان سے یہ اختلاف کرتے ہیں اسرائیل کے معاملے پر، جو کہ ویلدی عرب نیشنز ہیں جن کی سپورٹ خود امریکہ لینا چاہتا ہے، اس لیے اب یہ قطر کے ساتھ بھی معاہدہ کیا ہے۔ لیکن جب بات اسرائیل کی ہوتی ہے تو یہ سارے عرب ممالک بھی سائڈ پر ہو جاتے ہیں۔ امریکہ اسرائیل کا ساتھ ضرور دے، لیکن کم از کم جو بروٹیلٹی ہے اسرائیل کی اس کے سامنے تو کھڑا ہونا چاہیے امریکہ کو، اور جو کچھ وہ کر چکے ہیں غزہ کے اندر، جو تباہی اور جو قتل عام، اس حوالے سے تو غزہ کی تھوڑی بہت مدد بنتی ہے اب۔
हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में कतर के साथ जो अमेरिका ने इतनी बड़ी डील साइन की है, क्या ये अमेरिका की तरफ से इजराइल के लिए कोई रेजिस्टेंस का पैगाम है, जिससे अमेरिका ने इजराइल को ये बताने की कोशिश की है कि जब तुमने हमला किया है कतर पर, हमने उसके बाद इनसे एक इन्हांस सिक्योरिटी डील की है। तो क्या ये इजराइल के लिए कोई मैसेज है या महज कतर के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की एक कोशिश है अमेरिका की जानिब से? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।